अनमोल हमेशा ही चुपचाप और खामोश रहने वाली लड़की थी। वो जब भी मेरे पास सितारा पढ़ने के लिए आती, इसका रवैया सबसे अलग होता था। क्योंकि उम्र इसकी कम थी, लेकिन बातों से वो बहुत ज़्यादा समझदार लगती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी। इसकी आंखों का रंग सब्ज़ था और सब कहते थे कि जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी, और जो मर्द इसकी ज़िंदगी में आएगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा कि उसे एक खूबसूरत लड़की नसीब होगी। मैं अनमोल को हमेशा ज़्यादा ही नोट करती थी। मैं समझती थी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी है और बहुत समझदार है। कहीं इसके पीछे कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसको जानकर मुझे अफ़सोस हो, कहीं इसके माँ-बाप इस पर कोई ज़ुल्म तो नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, और आज मैंने उसे ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं हैरान रह गई। जब मैं इसके पास गई तो मैंने इसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद को साथ ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? मैंने कहा, निकालो उसे अपने कपड़ों के अंदर से, निकालो निकालो। लेकिन जब इसने वो चीज़ अपने कपड़ों के अंदर से निकाली और मैंने इसके पेट पे हाथ लगाया तो मैं हैरान रह गई। मैं 2 कदम पीछे जा उछली, क्योंकि मेरे सामने बैठी वो कम उम्र लड़की इस वक्त पूरे मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी गई थी। मैं एक बापर्दा और अच्छे ख़ानदान की लड़की थी। मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ था और आलमा का कोर्स भी किया हुआ था। मुझे लगा था शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा शख़्स आएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। पर मेरे माँ-बाप पे बहुत कर्ज़ था और उन्होंने वो कर्ज़ उतारने के लिए मेरी शादी करवा दी। मेरे शौहर की उम्र में और मेरी उम्र में पूरे 23 साल का फ़र्क था। मेरा शौहर बूढ़ा था, देखने में दुबला-पतला था तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। लेकिन ये क्या कि इसकी हरकतें भी बहुत ही बुरी थीं। वो हर आती-जाती औरत को देखता और अपनी आँखें सेंकता रहता था। मेरा इस्लाम और दीन पढ़ने का क्या फ़ायदा कि मैं इसको भी ना समझा सकी। कहते हैं कि जब बड़ी उम्र के मर्द को छोटी उम्र की लड़की मिल जाती है तो वो इसका बहुत ख़्याल रखता है, इससे बहुत प्यार करता है, उसे अपने हाथ का छाला बना के रखता है। लेकिन यहाँ पे तो ये सिस्टम भी उल्टा था। मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा ही रौब जमाता और मुझे पाबंदियों में रखता। ये शुक्र है कि सर पर ससुराल का कोई बोझ नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर की उम्र इतनी थी कि इसके माँ-बाप तो इस दुनिया से कब के जा चुके थे और बहन-भाई भी अपने-अपने जवान बच्चे लेकर बैठे थे। अब हमने भी रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी थी तो हमें एक मुनासिब जगह मिल गई। ये एक अच्छी फैमिली थी। इनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम अनमोल था। उन्होंने कहा कि हमारे घर के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ आप रह सकते हैं, लेकिन आने-जाने का रास्ता एक ही है। इन लोगों ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो मेरे शौहर को पहले से जानते थे और इस औरत के शौहर के साथ मेरे शौहर की काफ़ी दोस्ती थी। ये एक जगह पे काम करते थे, इसीलिए इनका कहना था कि बस एक ही घर में एक ख़ानदान की तरह रह लेंगे। ना आप हमारे मामले में बोलिएगा, ना हम आपके मामले में बोलेंगे। किराया भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, और यूँ मैं अनमोल की माँ और अब्बू के साथ इनके घर में ऊपर वाले हिस्से पर रहने लगी। अपने शौहर की बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया कि दिल नहीं लगता मेरा, इसीलिए मुझे छोटा-सा मदरसा खोलने दे। जब कहीं जाके वो मान गया और अनमोल की अम्मी ने भी कहा कि हाँ, आप बेशक मदरसा खोलें, हमें कोई मसला नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हो सकता है आपके हवाले से हमें भी थोड़ा सवाब मिल जाए। मेरे पास मोहल्ले की 20-25 लड़कियां आराम से आ जाती थीं। मेरे शौहर ने कहा था कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही मदरसा बनाना। मुझे तो कोई मसला नहीं था, लड़कियां हों या लड़के, मैंने तो कुरान की तालीम देनी थी, क्योंकि मेरा सारा सुकून अब इन्हीं चीज़ों में रह गया था। मेरे शौहर से मुझे कोई सुकून नहीं मिलता था। वो मुझे किसी चीज़ की तरह रखे हुए था कि जब ज़रूरत पड़ी तो पास बुला लिया और ना होने पे पड़ी रहे। कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, इसके घर के काम हो जाते थे, खाना बना बना दिया जाता, कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते, उसे मुझसे कोई और मतलब नहीं था। शायद इसने शादी इसलिए की थी कि बुढ़ापे में अकेला कहाँ खा रहूँगा। बहन-भाइयों ने तो उसे 4-4, 5-5 महीने घर रखा और इसके बाद हाथ जोड़ दिए कि हम तुम्हारे नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम्हारी वजह से हमारी बीवियों के साथ
لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کو واقعی ہی بہت نخرے تھے۔ ان کا نام یاسر تھا۔ اس کو اپنے کپڑے صاف ستھرے چاہیے ہوتے تھے، جوتے، رومال، ٹوپی، سب کچھ بالکل صاف ستھرا، اور کھانا وقت پہ ملے، گرما گرم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز گھر میں نہ پکے جو اس کو پسند نہیں۔ آدھی چیزیں یہ کھاتا نہیں تھا، آدھی چیزوں سے اس کو مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا تھا۔ اسی لیے بس جو اس کو پسند ہوتا گھر میں وہی بنتا تھا۔ میں صبر شکر کر کے کھا لیتی تھی۔ امی ابو اب میرے سامنے کیا بولتے، انہوں نے تو اپنے گھر کے قرضے اتارنے کے لیے مجھے قربان کیا۔ کبھی کبھی فون پہ بات کرتے، اگر میں دل کی کوئی بات کرنا چاہتی تو کہتے کہ بیٹا سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، شادی کوئی مذاق نہیں۔ میں بھی خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے تو ان سے شاید بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ماں باپ تھے تو دل تنگ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی، شادی کو سال ہو گیا تھا۔ سوچتا کہ ایک اولاد ہو جاتی تو میری زندگی میں کوئی تو خوشی آ جاتی، میرا دل اس کی طرف لگ جاتا۔ لیکن جو میرے شوہر کے حالات تھے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں بھی ایک بہت اچھی فیملی رہتی تھی۔ ان کے گھر سے 2 لڑکیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک دن ان کی ماں آئی، اس نے کہا میری بیٹیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے گھر میں ان کو کبھی نہیں مارا، سنا ہے کہ جو لوگ سپارہ وغیرہ پڑھاتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں لڑکیوں کو نہیں مارتی۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن جب اس کے شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک دن انمول کی ماں کے ساتھ سبزی لینے گئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو عورت سامنے رہتی ہے نا، یہ اس کا شوہر ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے تو قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ کہاں وہ عورت اور کہاں یہ لڑکا، ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شاید یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو انمول کی ماں نے کہا نہیں، میں تو یہاں پہ 20 سال سے رہ رہی ہوں، میری تو جوانی بھی یہیں گزری، بچپن بھی، اور پھر شادی بھی اسی محلے میں ہو گئی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسی کا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بے جوڑی شادی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری شادی بھی تو بے جوڑی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری شادی کا بھی یہی حال ہے، لیکن مرد تو بڑا ہو تو کوئی اتنا زیادہ سوال پیدا نہیں کرتا، لیکن عورت بڑی ہو تو زمانے جینے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی حال ہے، لیکن ان دونوں میں اتنی محبت ہے، یہ کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی سچ ہے کہ اگر شادی بے جوڑ ہو لیکن محبت ہو تو پھر بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہاں تو نہ محبت ہے اور نہ ہی جوڑ ہے۔ انمول کی ماں مجھے ہمیشہ تسلی دیتی تھی، وہ بہت اچھی عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کوئی شرارت کرتی ہو، ادھر ادھر بھاگتی ہو، محلے میں نکل جاتی ہو، دوپٹہ ہمیشہ اس کے سر پر ہوتا تھا، روز پڑھنے آتی تھی، روز اسے سبق یاد ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے گھر کے سامنے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ نہیں کرو تو کہتی تھی کہ نہیں، آپ اکیلی ہیں اور استاد تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا کام کروں گی تو مجھے تو نیکیاں ہی ملیں گی۔ میری بھی اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی، کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی آ جاتی تھی کوئی چیز لے کر، میں بھی اسے پیسے دے دیتی تھی، جا کر کچھ کھا لینا، یا کوئی اچھی چیز بناتی تو اس کے لیے ضرور بھیجتی۔ لیکن ایک دن بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا۔ اس کے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں انمول کو اپنے پاس رکھ لوں۔ میں مان گئی، میں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس تو یہ بہت خوش رہتی ہے، اور میں رات کو دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ میرے شوہر کو اس بات سے مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک رات کی بات ہے، صبح انمول کو ناشتہ بنا کے دیا، لیکن جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو اس کو الٹی آ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، ہم لوگوں نے بھی تو رات کو پیزا منگوا کے کھایا تھا، شاید اسی لیے اس کے پیٹ میں درد تھا۔ میں نے کہا کہ اپنی امی کو نہیں بتانا، ورنہ پھر وہ تمہیں یہاں نہیں بھیجیں گی۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے پیٹ درد کی دوا دے دی۔ اس کی امی نے جس شادی میں جانا تھا رات وہیں پہ رہنا تھا، کیونکہ شادی دوسرے شہر میں تھی، لیکن اگلی رات سے پہلے وہ واپس آ گئیں۔
और मैंने इनकी बेटी इनके हवाले कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अनमोल की हरकतों में मुझे कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। आजकल इसका चेहरा बिल्कुल पीला रहता था और वो बहुत बीमार भी रहती थी। कभी पेट दर्द हो गया, कभी उल्टी लग गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा ही बीमार हो गई और रात के टाइम उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं सुबह इसको पूछने के लिए गई तो इसकी माँ ने कहा कि उल्टी सीधी चीज़ें जो खाती रहती है, बड़ी हो रही है ना, इसीलिए ऐसा तो होता है। मैंने कहा कि हाँ, बलूगत आ रही है तो थोड़ी बहुत जिस्मानी तब्दीलियां भी आती हैं। आप परेशान नहीं हो, ये सब कुछ नॉर्मल है। एक डेढ़ महीने तक इसी तरह गुजर गया। अनमोल के पीछे तो जैसे बीमारियां ही पड़ गई थीं, लेकिन फिर भी वो चलती फिरती रहती थी। इसकी माँ कहती थी कि बच्चा बीमार हो और उसे बीमारियों की तरह एक जगह बैठा दो तो वो बीमार हो जाता है, इसीलिए अगर कोई बीमार हो तो इसको चलने फिरने दो, फिर वो ठीक हो जाता है। वो घर के कामों में लग के इधर उधर फिर के अपनी बीमारी के बारे में भूल जाती थी। मुझे कहने लगी कि जब से मैंने वो पिज़्ज़ा खाया है ना, तब से मेरी तबीयत खराब हुई है। आइंदा मैं कभी पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। इस बात पे मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि अभी तो इस पिज़्ज़े को खाए हुए 2 महीने होने वाले हैं, अभी थोड़ी वो पिज़्ज़ा तुम्हारे पेट में फिर रहा होगा। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगी। कभी कभी होता है, बीमारी पीछे पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। सामने वाली औरत जिसकी 2 बेटियां मेरे पास पढ़ती थीं और जिसका शौहर बहुत जवान था, इसका नाम रेहाना था। इसके यहाँ फिर से उम्मीद थी और मेरे यहाँ अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी। इसको देख देख कर मुझे रश्क आता था। इसका शौहर बेहद खूबसूरत था और वो बताती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है। कभी कभी घर आ जाती थी तो सलाम दुआ और कभी चाय पे बातचीत भी हो जाती थी। आजकल इसका पेट बढ़ने लगा था और वो अपने पेट को छुपाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम खुले कपड़े पहना करो या फिर कोई बड़ी सी चादर ले लिया करो। तुम्हारी तो अपनी बेटियां भी छोटी हैं और मोहल्ले में भी तुम ऐसे फिरती हो। इसने कहा कि ये तो औरत का गुरूर होता है कि इसके यहाँ औलाद होने वाली है। भला मैं इसको क्यों छुपाऊं? जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ताने दे रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है जो वो मुझे ताने देगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन नज़र भी लग जाती है। तो कहने लगी, ये तो तौबा तौबा, अल्लाह पूरी नज़र से बचाए। आजकल तो हर दूसरे घर की यही कहानी है। किसी के यहाँ औलाद नहीं है तो किसी के औलाद पैदा होके ही मर जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे यहाँ तो 7 साल में ये तीसरी औलाद है और इस दफ़ा मेरे यहाँ बेटा होने वाला है। मैंने पता भी करवा दिया है। मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे बेटे को सेहत और ज़िंदगी दे। इसने मुझे अपने शौहर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि रोज़ मेरे लिए फूल लेकर आता है। मेरी सालगिरह हो, ईद हो, त्योहार हो, मुझे ऐसे-ऐसे तोहफ़े देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। कभी-कभी लोग इसको कोई बात कर दें तो लड़ने-मरने पे उतर आता है। कहता है कि मेरी बीवी के बारे में कोई बात ना की जाए। मैं बड़ी हैरान होती थी। मैंने अनमोल की माँ से ये सारी बातें की तो इसने कहा कि देखो, सक्के के दिन पहले होते हैं, इतने ये कोई हूर परी नहीं है। दरअसल इसका बाप बहुत ज़्यादा अमीर है। जिस घर में ये रहती है वो भी इसके बाप का है और इस घर के सारे खर्चे भी इसका बाप उठाता है। शायद इसीलिए इसका शौहर इसके इतने नाज नखरे उठाता होगा। मैंने कहा कि अगर इतने नाज इसलिए भी उठाता है तो क्या वो ये नहीं सोचता कि वो कितना जवान है और ये तो एक अधेड़ उम्र औरत है और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। अनमोल की माँ कहने लगी कि कुछ लोग नहीं सोचते, मोहब्बत तो अंधी होती है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारे हिस्से में तो अंधी मोहब्बत भी ना आई। हम तो मोहब्बत को ना आँखों के साथ नज़र आए और ना ही बिना आँखों के। वो कहने लगी कि खुद पे तरस ना खाया करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिहाना को सब देखते थे कि उसे वो अपने पेट की नुमाइश करती फिरती, कभी बच्चों के कपड़े लेती तो कभी कुछ करती। हम उसे मना करते थे कि इतना दिखावा नहीं किया करो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वो कहती थी कि मेरा गरूर है, लेकिन ये भूल गई थी कि जहाँ गरूर हो वहाँ शैतान होता है, क्योंकि गरूर वही अमल है जो शैतान ने किया था, लेकिन हम फिर भी इसके लिए दुआ ही करते थे। एक दिन मैंने अनमोल को देखा कि वो बहुत ज़्यादा इमली खा रही थी। मैंने कहा कि मत खाओ, इससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा।
اس نے کہا کہ میرا ہمیشہ کھانے کا دل کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ ایسی عمر میں ہوتا ہے، لیکن کم کھایا کرو، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی، پہلے ہی تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں جانے کیا ہوا کہ انمول کی ماں نے اسے میرے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ 3-4 دن تک تو وہ نہیں آئی تو کہنے لگی کہ بیمار ہے۔ اس کے بعد جب بھی میں اسے بلانے کا کہتی یا پیغام بھجواتی تو کہتی کہ اس نے نہیں آنا۔ اسی طرح کرتے کرتے 10-15 دن گزر گئے۔ ابھی اپنی روٹین میں لگی رہی۔ ایک دن ٹائم نکال کے اس کی ماں کے پاس چلی گئی اور مجھے انمول کافی دن سے نظر بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا کہ طبیعت تو بہتر ہے، لیکن اس کے ابو نے کہا ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو زیادہ آنا جانا نہیں کروانا۔ میں نے کہا کہ کیا آنا جانا، کیا بس یہاں سے اوپر ہی تو آنا ہے؟ ابھی تو اس کی قرآنی تعلیم رہتی ہے، سپارہ پورا نہیں ہوا۔ اور اس کی ماں کہنے لگی کہ بعد میں کروا لیں گے۔ کون سا وقت نکلا جا رہا ہے؟ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر ابھی کروانے میں کیا قباحت تھی۔ پھر میں نے زیادہ زور نہیں دیا کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر کے کام کرواتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جب بھیجنا ہو آپ بھیج دیجیے گا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن مجھے رات کو 1122 والوں کی آواز آئی اور وہ نیچے گھر میں ہی تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ نیچے غیر مرد ہوں گے تو میں تو نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ میرے شوہر کو بھلا کسی کی کیا پرواہ، اس کو تو میں اپنے ہی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صبح انمول کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر نہیں آئے تھے، سامنے والے گھر میں آئے تھے، شاید ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آواز ہمارے گھر سے آ رہی تھی۔ آخر ایک ہی گھر تھا، اتنا فاصلہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات کر دی، کیونکہ اور کوئی تھا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس نہیں بھیجتی، کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں بھیجتی تو نہ بھیجے، ہم کیا کریں، ویسے بھی وہ اس کے پیسے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے نہ دینے کے لیے تو میں نے خود کہا تھا، آخر ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے پیسے لینا اچھی نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ پھر باقیوں سے بھی نہ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ باقیوں سے نہ لوں تو میرے خرچے کیسے چلیں گے؟ آپ تو مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ بس اسی طرح میرے شوہر کے ساتھ تو لڑائی ہو گئی اور وہ لڑ جھگڑ کے گھر سے چلا گیا۔ لیکن انمول میرے پاس کیوں نہیں آ رہی تھی، یہ سوال ابھی بھی میرے دل میں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی تو سوچا میں خود جا کر ہی اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کسی حاملہ عورت کی طرح اپنے پیٹ میں کپڑا ڈال کے بیٹھی تھی اور اپنے پیٹ کو سلا بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا بچہ اس دنیا میں جلدی آنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہے، اس کی تربیت کیسی ہو گئی؟ اگر یہ اس قسم کے کھیل کھیلتی ہے تو میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کو دیکھا ہے تم نے؟ جب کہ مجھے پتا تھا کہ اس نے ریحانہ کو ہی دیکھا ہوگا، تبھی تو وہ ایسے کر رہی تھی۔ میں نے کہا نکالو اسے اپنے قمیض کے اندر سے، یہ کیا تم نے اپنی قمیض میں ڈال کے اپنا پیٹ بنا رکھا ہے؟ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس کی قمیض کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ اس کا پیٹ ہی تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ایسے ہٹ گئی جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے یہ سب؟ اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میرا بچہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا بابا اور امی نے بتایا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری سانس تیز ہو گئی اور میں پریشان بھی ہو گئی۔ میں فوراً اوپر کی طرف بھاگ گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں آ جائے اور وہ کہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری بیٹی سے کیسی باتیں کر رہی ہو۔ جبکہ میں اس بات پہ حیران تھی کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ کس نے کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو پتہ تھا، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس دن 1122 والے بھی اسی لیے آئے تھے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارادہ کر لیا تو صبح اس کی ماں سے بات کروں گی، اور صبح ہی بات کرنے چلی گئی۔ پہلے تو اس کی ماں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو۔
لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری تو اپنے شوہر سے اتنی بری لڑائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے طلاق دینے کو پھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹے کا خیال نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی، پتہ نہیں اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے۔ پر سوچو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، انمول ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کہہ رہی ہے ہاں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ کب اور کس نے کیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات اس دن کے ہیں جب میں اس کی ماں اس کی کچھ شادی پہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اس بات کو 4-5 مہینے تو ہو ہی ہوں گے۔ اس کے بعد سے ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن وہ تو تمہارے پاس تھی۔ اب میں تم سے جواب نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا جواب مانگو گی؟ مجھے تو پہلا شک اپنے شوہر پہ ہی لگتا ہے کہ اس نے یہ ایسی حرکت کی ہے۔ اس کو اس عمر میں سکون نہیں ہے، آتی جاتی عورتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہاری طلاق ہو نہ ہو لیکن میری ہو جائے گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ہم دونوں عورتیں بہت جذباتی ہو گئیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگیں، لیکن یہ بھول گئیں کہ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، ظلم سہ کے بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے، شوہر کی ہزار گالیاں سن کے بھی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو انمول کے ساتھ ہوا وہ بہت برا تھا، اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ وہ ریحانہ کی طرح اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتی اور کہتی کہ یہ تو میرا غرور ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے اس کی ماں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا، کیونکہ انمول تو کسی کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے تو یہ کہنا تھا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ شاید اسے بچوں سے بہت پیار تھا، بچوں کو بہت شوق تھا۔ اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم ہی جواب دو گی۔ خود تو وہ باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا ہے، اگلے ہفتے اس کی سیٹ ہے۔ اس نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا اور اب وہ باہر کے ملک جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں پیچھے اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے اپنے شوہر پہ ہی شک تھا اور میں نے اپنے شوہر سے جا کر یہ سوال کر لیا۔ جب میں نے اسے یہ بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ غلطی پہ بھی ہوا تو مجھے بہت باتیں سنائے گا، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، مجھے کہے گا کہ تم نے مجھے ایسا سمجھا۔ لیکن وہ تو رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی، کبھی میری تکلیف پہ نہیں روئے، اب خود پہ الزام لگ گیا تو رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کیونکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہاری سوچ اور الزام پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم تو میرے بارے میں ایسے ہی سوچو گی نا، لیکن میں اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ارے ایسا تو کوئی بہت ہی برا آدمی کر سکتا ہے۔ میں اگر رنگین مزاج ہوں تو میں نے تم سے شادی کی ہے، نہ نکاح کیا ہے۔ تم نہ ماننا کہ کم عمر ہوں، لیکن نکاح تو کر کے لایا ہوں نا۔ دوسری عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں لیکن کسی کے پیچھے تو نہیں جاتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے کہا کہ پھر بھی میری مدد کرو اس شخص کو تلاش کرنے میں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انمول کا باپ تو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے مسئلے سے باہر ہاتھ جھاڑ کے باہر کے ملک چلا گیا۔ اب ہماری ہی ذمہ داری تھی کہ ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور ڈاکٹر نے یہ خبر بھی سنائی کہ بچہ ہے تو صحیح لیکن نشو نما نہیں پا رہا، اس لیے زیادہ وقت تک شاید صحیح نہ رہے اور خود ہی اس کے جسم سے نکل جائے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی وغیرہ بھی دے دی کیونکہ بچہ نشو نما نہیں پا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے محلے کے لوگوں کو کہا کہ ٹیسٹ کروائیں گے، اور اس آس پاس کے جتنے بھی گھر لگتے ہیں سب کے مردوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا، جس میں ریحانہ کا شوہر بھی شامل تھا۔ جب اسے کہا تو اس نے کہا کہ میری تو اتنی خوبصورت بیوی ہے، میں اس سے تو اتنی محبت کرتا ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی؟ اور میرا بھی اس پہ شک نہیں تھا،
لیکن کچھ لوگ بالکل بھی ٹیسٹ نہیں کروا رہے تھے تو پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے کہا کہ سب کے ٹیسٹ ہوں گے۔ ریحانہ کے شوہر نے بھی ٹیسٹ کروا لیا اور یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا، کیونکہ اس نے شادی تو دولت کے لیے کی تھی، اسے ریحانہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور نظر اس کی انمول پہ تھی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ریحانہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ تو اپنے شوہر کی محبت قدم بھرتی تھی، کہتی تھی کہ میرا شوہر تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرا گرویدہ ہے، لیکن اب وہ خاموش ہو گئی۔ جو غرور سے اپنے شوہر پہ تھا وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں اولاد ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں خود اپنے شوہر پہ کیس کراؤں گی، اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، میرے باپ کی دولت پہ پلتا رہا، بس میں یہ سوچ کے گزارا کرتی رہی کہ چلو مجھ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اگر یہ اس کی محبت ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے شوہر پہ کیس ہو گیا، اس کو سزا بھی ہو گئی، انمول کے جسم میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ جب تک اس کا باپ واپس آیا تب تک انمول پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی، اور اس کی ماں نے ایک جگہ اس کا نکاح بھی کروا دیا تھا۔ اب کچھ مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا، ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی گھر میں ہونے والی اس حرکت کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اس انسان اپنی جوان بیٹیوں کی حفاظت کس طرح کرے جب آپ آس پاس ہی ایسے لوگ گھوم رہے ہوں۔ تو کہانی کو لائک اور ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔